अस्सलाम वालेकुम। अंगारे के नाज़रीन को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। हमारा आज का प्रोग्राम ये हफ़्ता कैसा रहेगा के साथ हाज़िर खिदमत है। ये हफ़्ता 16 जुलाई से 22 जुलाई 2023 पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम को पसंद किया, जिसके लिए हम आपके ममनून हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये हफ्तावार जायचा अमूमी सतह पर बनाया जाता है, जिसमें तमाम बरूज के हफ्तावार अहवाल का ज़िक्र तो किया जाता है, ताहम ये रहनुमाई अमूमी सतह पर होती है। अगर किसी को बिलखसूस अपना कोई हाल देखना हो तो उसके लिए इनफरादी जायचा बनाया जाता है, जिसके लिए पैदाइश की तारीख़, सन, जगह और वक्त का होना ज़रूरी है। इसलिए इस जायचे को अमूमी रहनुमाई के तौर पर ही लेना चाहिए। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। अब हम आते हैं बुर्ज असद की तरफ। बुर्ज असद वालों का ये हफ़्ता मिली जुली कैफियत का हामिल होगा। आपकी लगन में इस वक्त मुरीख और वीनस की मौजूदगी आपकी शख्सियत को ताकतवर बना रही है। आप एक अथॉरिटी के साथ अपने कार्य ज़िंदगी निभा रहे हैं। आपकी तबीयत में किसी हद तक जलाल की कैफियत है जो आपको ताकत दे रही है, ताहम गैर ज़रूरी गुस्सा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ वीनस की मौजूदगी इस हफ्ते आपके अंदर जमालियाती एहसास को उजागर कर रही है, आपकी तख्लीकी सलाहियतों को जिला बख्श रही है। बुर्ज असद के अफराद के लिए वीनस मोहब्बत और इमोशन को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ इस हफ्ते कमर की इस बुर्ज में आमद आपकी सलाहियतों को मज़ीद निखारने का सबब बनेगी। आपका हाकिम सितारा सूरज 17 जुलाई को आपके जायचे के 12वें घर में पहुंच जाएगा, जहां अतारुद पहले से मौजूद है। आपको अपने लीगल कामों या मुकदमात के हवाले से यहाँ मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगरचे अतारुद की मौजूदगी आपकी तहरीर को आपके हक़ में लाने का सबब बनेगी, ताहम आपके खुफिया दुश्मन भी आपके ख़िलाफ़ एक्टिव होते नज़र आते हैं। आपके खाना माल का हाकिम अतारुद जायचे के 12वें घर में होने के सबब आपको गैर ज़रूरी अखराजात करवा सकता है। आपकी आमदन के ज़राए भी यहाँ मौजूद हैं। अलबत्ता आमदन और ख़र्च को तवाज़ुन देना ज़रूरी है। बहन भाइयों, अज़ीज़ अकारब और दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात में किसी हद तक खिंचाव पैदा हो सकता है। तीसरे घर का मालिक वीनस अगरचे आपकी लगन में मौजूद है, मगर 23 जुलाई के बाद वीनस के उल्टा चलने के सबब ताल्लुकात की नोयत में मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपको अपने छोटे बहन भाइयों के साथ मोहब्बत और खलूस का मुजाहरा करना होगा। अंदरूनी मुल्क सफ़र का भी इम्कान है। यहाँ आपको अपनी सफ़री एहतियात को बरूएकार लाना चाहिए और पूरी प्लानिंग से काम करना चाहिए। ज़मीन, जायदाद, सवारी और मौरूसी मामलात इस हफ़्ते बेहतर रहेंगे। इस हवाले से आपने जो प्लानिंग की है वो बहुत अच्छी है, ताहम उसके पूरा होने के ज़्यादातर इम्कानात अगले हफ़्ते में नुमायाँ होंगे। तालीमी मामलात में आपकी अदम तवज्जुही आपको पीछे धकेल सकती है। औलाद के बारे में आपको सोच समझ कर फ़ैसले लेने होंगे और लव लाइफ गुजारने वालों को भी मसलिहत से काम लेना चाहिए। इस हफ़्ते के आखिरी 2-3 दिन इस हवाले से आपके लिए अहम हो सकते हैं। आपकी सेहत मिसाली नहीं है, आपको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। छठे घर के मालिक का 7वें घर में होने के सबब आपकी सेहत मजमूई तौर पे कुछ अपसेट रहेगी। ज़हनी एतबार से भी आपको हर काम मस्बत अंदाज में करना है। आपका पॉजिटिव रवैया आपकी ज़हनी कैफियत को नॉर्मल करने और अच्छा फल देने के लिए नहायत ज़रूरी है। जायचे के 7वें घर में ज़ुहल विक्री हालत में मौजूद है। यहाँ ज़ुहल की उल्टी चाल आपके इज़दवाजी मामलात को मुतासर कर रही है। आपको इस हवाले से पूरी एफर्ट करने की ज़रूरत है, वरना मामलात बिगड़ सकते हैं।
جو کہ آپ کی زندگی اور ذہن کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ شراکتی تعلقات بھی اونچ نیچ کا شکار رہیں گے۔ اگر آپ نے اپنے کاروباری پارٹنر سے اعتماد کا رشتہ قائم نہیں کیا تو یہ تعلق ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے۔ جن افراد نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ تھوڑی سی کوشش کریں تو یہ کام بآسانی مکمل کر سکتے ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنے والوں کے لیے بھی نئے مواقع مل سکتے ہیں، مگر آپ کو اس بارے میں اپنی پوری کوشش کرنا پڑے گی۔ نوکری پیشہ افراد کو ترقی ملنے کے امکانات کافی زیادہ ہیں۔ اگر آپ نوکری یا جگہ کی تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا ہے، کیونکہ اگلے ہفتے آپ کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کاروباری افراد اپنے کاروبار کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، تاہم انہیں بھی اگلے ہفتے محتاط رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ برج اسد کے لیے کالے کپڑے یا سرسوں کے تیل کا صدقہ اہم رہے گا۔ مجموعی طور پر برج اسد والوں کا یہ ہفتہ ملا جلا ہے۔ آپ کی شخصیت، مالی حالات، خرید و فروخت کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے، مگر عزیز و اقارب، ازدواجی تعلقات، شراکتی معاملات اور صحت کے حوالے سے آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ باتیں فائدہ مند ہوں گی۔ اگر اس کے باوجود کسی کو لگتا ہے کہ معاملات اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں اور جو وہ سوچ رہا تھا، جو وہ پلان کر رہا تھا، چیزیں اس ترتیب میں نہیں آ رہی ہیں، تو پھر انہیں اپنا ذائچہ انفرادی سطح پر بنوانا پڑے گا تاکہ مسئلے کی تہہ تک پہنچا جا سکے۔ انفرادی ذائچہ بنانے کے لیے ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ہفتے نئی صورتحال کے ساتھ، نئی پریڈکشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ جہاں تک برج سنبلہ کا تعلق ہے تو ان کے لیے یہ ہفتہ مجموعی طور پر بہتر رہے گا۔ زندگی کے کچھ سیکٹرز میں بہتری ہوگی، جبکہ کچھ میں منفی رجحانات کا امکان ہے۔ برج سنبلہ کا حاکم ستارہ عطارد اس وقت آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں موجود ہے۔ یہ گھر آپ کی لک کا خانہ ہے، آپ کی قسمت کا خانہ ہے۔ یہاں عطارد کی موجودگی آپ کو بہت فائدہ دے گی، خاص طور پر وہ لوگ جو تعلیم، فنون لطیفہ یا آرٹ ورک سے وابستہ ہیں، ان کو یہ ہفتہ بہترین ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سورج کی 11ویں گھر میں آمد آپ کی گڈ لک میں اضافے کا باعث بنے گی۔ سورج ایک طاقتور ستارہ ہے، ایک روشن ستارہ ہے، اور جب یہ آپ کی گڈ لک کے خانے میں آئے گا تو یہ اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی روشنی کے ذریعے سے اس خانے کی پراپرٹیز کو مزید انہینس کرے گا۔ یہ ہفتہ نوکری پیشہ افراد کی ترقی اور مثبت تبدیلی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت اس ہفتے اپنی تحریر و تقریر کے حوالے سے نمایاں رہے گی۔ برج سنبلہ کا مالک ستارہ چونکہ عطارد ہے، اور عطارد کا تعلق تحریر، تقریر کے ساتھ، آرٹ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، شاعری کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ ہے، تو یہ سارے سیکٹرز جو ہیں یہ نہایت طاقتور انداز میں یہ نمایاں ہوں گے۔ آپ کے ذائچے کے خانہ مال میں کیتو کی موجودگی غیر ضروری اخراجات کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ کو توازن اور محتاط انداز میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ نے غیر محتاط رویہ اختیار کیا تو آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ اخراجات میں زیادتی کے سبب آپ کا بجٹ کا بیلنس خراب ہو سکتا ہے۔ بہن بھائیوں، عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی توازن مانگتے ہیں۔ اگر یہ توازن قائم نہ رہا تو اس میں رخنہ پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ بالخصوص اگلے ہفتے کے آغاز میں
آپ کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہوں گے۔ زمین، جائیداد، سواری کی خرید و فروخت میں کاغذات کی پڑتال کو گہری نظر سے کریں۔ جو بھی کاغذ آپ کے سامنے آئے، وہ زمین جائیداد کے حوالے سے ہو، اس کی خرید و فروخت کے حوالے سے ہو، سواری کے حوالے سے ہو، تو آپ نے ان تمام کاغذات کو دقت نظر سے دیکھنا ہے، غور سے پڑھنا ہے، اور سائن کرنے سے پہلے اپنی پوری تسلی کرنی ہے۔ اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ لیتے ہوئے آپ کو اس کے تمام تر قانونی پہلوؤں پر غور کرنا بھی چاہیے۔ برج سنبلہ کے جن افراد کی والدہ حیات ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں۔ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ آپ کے تعلیمی معاملات آپ کی عدم توجہی کے سبب تعطل کا شکار ہیں۔ ممکن ہے اس کا سبب آپ کی جسمانی یا ذہنی صحت کی خرابی ہو، تاہم آپ کو مکمل ارتکاز اور یکسوئی کے ساتھ تعلیمی عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ کسی سبب آپ کی توجہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، آپ ایک مکمل ارتکاز کے ساتھ اپنے تعلیمی سرگرمیاں انجام نہیں دے پاتے ہیں، تو آپ کو شعوری طور پر اس کمی کو دور کرنا ہے۔ جہاں تک اولاد کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو ذہنی انتشار کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ذائچے میں 5ویں گھر کا مالک 6ٹھے گھر میں الٹا چل رہا ہے، یعنی آپ کی ذہنی کیفیت آپ کی تعلیمی معاملات اور آپ کے اولاد کے معاملات کو خراب کر رہی ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی بھی روٹین کا شکار ہے۔ یکسانیت اور ابلاغ کی کمی کے سبب تعلقات میں ایک طرح کا تعطل آیا ہوا ہے۔ آپ کے شراکتی معاملات بھی اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تخلیقیت کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی کریٹیوٹی کو بروئے کار لاتے ہوئے اس میں نیاپن پیدا کریں۔ ذائچے کے 8ویں گھر میں مشتری اور راہو کی موجودگی آپ کے اندر کسی نفسیاتی یا روحانی خلا کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے والے افراد کے لیے ابھی کچھ رکاوٹیں موجود ہیں۔ اگرچہ مریخ کی 12ویں گھر میں موجودگی آپ کے بیرونی سفر کو سپورٹ کرتی ہے، مگر اس کے لیے آپ کو کافی تگ و دو کرنی پڑے گی۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے۔ 10ویں گھر کا مالک آپ کے گڈ لک کے خانے میں موجود ہے، جو آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر رہا ہے۔ یہاں آپ کی ترقی کے بھی روشن امکانات ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے بھی نئے مواقع ہاتھ آئیں گے۔ آپ کو تھوڑی سی پلاننگ کرنی ہے اور چیزوں کو نئی ترتیب دینی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ چیزوں کو نئی ترتیب دینے سے، تھوڑی سی پلاننگ کرنے سے آپ کی جو کاروباری صلاحیت ہے، جو آپ کو فائدہ ہے کاروبار سے ملنے والا، وہ کہیں زیادہ ہوگا۔ 12ویں گھر میں وینس کی موجودگی یہاں اچھا پھل دے رہی ہے۔ 12ویں گھر میں کسی ستارے کی موجودگی اسے کمزور کرتی ہے، مگر وینس یہاں طاقتور پوزیشن میں ہوتا ہے، جس کے سبب آپ کو زندگی میں نئے مواقع ملیں گے اور ترقی اور من چاہی تبدیلی بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ وینس کا 12ویں گھر میں آنا، اگرچہ باقی ستارے جب 12ویں گھر میں آتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں، مگر وینس ایک واحد ستارہ ہے کہ جب وہ ذائچے کے 12ویں گھر میں آتا ہے تو وہ وہاں طاقتور ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ذائچے کا 6واں، 8واں اور 12واں گھر جو ہے وہ اچھی پوزیشن نہیں ہوتی۔ آپ کو اپنے قانونی معاملات کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تحریر و تقریر میں سوچ سمجھ کے کام لینا چاہیے۔ برج سنبلہ کے لیے سبز کپڑا یا سبزی کا صدقہ اہم رہے گا۔ مجموعی طور پہ برج سنبلہ کے لیے یہ بہتر ہفتہ ہے۔ خرید و فروخت، شخصی حوالوں، نوکری اور کاروبار کے لیے اچھا ہفتہ ہے، جبکہ اخراجات، ازدواجی شراکتی تعلقات اور تعلیم و اولاد کے حوالے سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سود مند ثابت ہوں گی۔ اگر آپ اس کے باوجود کسی کو لگتا ہے کہ معاملات اس کے ہاتھ میں نہیں رہے اور جو پلاننگ وہ کر رہے تھے وہ پلاننگ اس طرح کام نہیں دے رہی ہے،
تو پھر انہیں اپنا انفرادی ذائچہ بنوانا چاہیے تاکہ مسئلے کی تہ تک پہنچا جا سکے۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پروگرام کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ہفتے نئی صورتحال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔ اب ہم چلتے ہیں برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ برج میزان کا حاکم ستارہ وینس اس وقت ذائچے کے 11ویں گھر میں موجود ہے، جو کہ آپ کی قسمت کا خانہ ہے۔ اس 11ویں گھر میں وینس کی موجودگی برج میزان والوں کی قسمت کا ستارہ چمکانے والی ہے۔ اس کے علاوہ اسی گھر میں مریخ موجود ہے اور 20 جولائی کو قمر بھی یعنی چاند بھی اس خانے میں آ جائے گا۔ یہاں 3 ستاروں کی موجودگی کے باعث برج میزان والوں کو بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، یعنی کم سے کم محنت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع آپ کو مل رہا ہے۔ یہاں وینس کی موجودگی کے سبب آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ آپ عملی سطح پر بھی اپنے آپ کو چارج کر رہے ہیں۔ دولت کے حصول کے لیے نئے راستے کھلیں گے۔ لاٹری اور پرائز بانڈ کے حامل جو افراد ہیں ان کو فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ جہاں تک برج میزان کے حامل افراد کی شخصیت کا تعلق ہے تو اس وقت وہ ذہنی دباؤ کا شکار نظر آتے ہیں، چونکہ لگن میں کیتو موجود ہے جو کہ اس دباؤ کا باعث بن رہا ہے، جبکہ اس ہفتے کے آخری 2-3 دنوں میں اس دباؤ میں آپ کو نمایاں کمی ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔ ذائچے کا پہلا خانہ مالی معاملات سے متعلق ہے۔ اس خانے کا مالک مریخ ذائچے کے 11ویں گھر میں یعنی اچھی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے، جو کہ آپ کا گڈ لک کا خانہ ہے۔ برج میزان کے مالی حالات میں خاطر خواہ بہتری دیکھنے کو آئے گی۔ اچانک کسی سے غیر متوقع دولت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے، تاہم اخراجات میں بھی اسی قدر اضافہ ہوگا۔ بہن بھائیوں، عزیز و اقارب کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، تاہم ایک نامعلوم کھنچاؤ بھی قائم رہے گا۔ آپ کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ہر رویے کو اپنی دانش مندی اور مزاج کے کھلے پن کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ زمین، جائیداد اور سواری کی خرید و فروخت کے لیے بھی ابھی مناسب وقت نہیں ہے۔ چوتھے خانے کا حاکم زحل آپ کے 5ویں گھر میں الٹا چل رہا ہے، تاہم یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ آپ وراثتی یا پھر فروخت کی ہوئی چیز کو دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے 5ویں گھر میں زحل وکری حالت میں موجود ہے، جس کے باعث آپ کے تعلیمی معاملات تعطل کا شکار نظر آتے ہیں۔ آپ ذہنی عدم یکسوئی کا شکار ہیں۔ اولاد کے حوالے سے بھی آپ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ زحل کی وکری حالت میں موجودگی اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کے معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ محبت میں مبتلا افراد کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تعلقات میں کشیدگی اور سرد مہری کے سبب یہ تعلق ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ ابھی آپ کی منگنی یا بات طے پانے کے امکانات نظر نہیں آتے۔ آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے توجہ دینی ہوگی۔ اگر کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے پھر بھی آپ کو اپنے سر درد اور اعصابی کمزوری کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جہاں تک ازدواجی اور شراکتی معاملات کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی کھنچاؤ کی کیفیت موجود ہے۔ مشتری کی موجودگی جہاں آپ کے تعلق کو مضبوط بنا رہی ہے، وہاں راہو کچھ مسائل کو بھی جنم دے رہا ہے۔ لگن اور 7ویں گھر کے مالک دونوں آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہونے سے فیصلے میں ہم آہنگی ضرور نظر آئے گی، یعنی زوجین کے درمیان فیصلے میں ہم آہنگی ضرور نظر آئے گی۔
آپ کے 9ویں گھر کے حاکم کے 10ویں گھر میں موجودگی کے سبب آپ نوکری یا کاروبار کے بارے میں پلاننگ کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کی یہ پلاننگ یقیناً آپ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ منصوبہ بندی آگے چل کر آپ کے لیے فائدہ دے سکتی ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے والے افراد کے لیے بھی یہ ایک اچھا وقت ہے، اور اگر یہ سفر کاروباری حوالے سے ہے تو آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اپنے من چاہے جگہ پر سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر ترقی کے خواہش مند ہیں تو اس میں ترقی کے امکانات روشن تر ہیں۔ آپ اپنی ورک پلیس پر بہت مضبوط اور طاقتور حالت میں موجود ہیں۔ کاروباری افراد کے کاروبار میں واضح ترقی اور بڑھوتری کے امکانات ہیں۔ نیز نئے کاروبار کے لیے بھی آپ کے لیے نئے راستے کھلیں گے۔ برج میزان والوں کے لیے اس ہفتے پیلی چیز کا صدقہ دینا اہم ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ برج میزان والوں کے لیے ہفتہ اچھا رہے گا۔ آپ کی ملازمت و کاروبار، نئے راستوں کے دریافت اور قسمت کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے، جبکہ ازدواجی اور شراکتی تعلقات، اولاد اور تعلیم کے حوالے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سود مند ثابت ہوں گی۔ اگر اس کے باوجود کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملات جس طرح کے بتائے گئے ہیں اس طرح کے نہیں ہیں اور چیزیں ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، اور ابھی بھی اگر آپ کو اپنے حالات و واقعات سے شکایت ہے، تو پھر آپ کو اپنا انفرادی ذائچہ بنوانا چاہیے تاکہ مسئلے کی تہہ تک پہنچا جا سکے۔ اور انفرادی ذائچہ بنانے کے لیے ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ ساتھ ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ کا ایکوریٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ہفتے نئی صورتحال کے ساتھ، نئی پریڈکشنز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین، اب ہم آتے ہیں برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہنے والا ہے۔ زندگی کے عام سیکٹرز میں آپ کی پوزیشن بہت بہتر نظر آ رہی ہے۔ ستاروں کا کمبینیشن بہت عمدہ ہے۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ اس وقت آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں وینس کے ساتھ موجود ہے، اور 20 جولائی کو قمر بھی اسی گھر میں داخل ہو جائے گا۔ 10ویں گھر میں ان ستاروں کی موجودگی آپ کے لیے بہت اچھی خبریں لائے گی۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ شاندار ہفتہ ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت اور پوری خوبصورتی کے ساتھ، اپنے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے ورک پلیس پہ موجود رہیں گے۔ ان افراد کی ترقی کے امکانات بہت روشن ہیں۔ آپ اس وقت اپنی پلاننگ کے اعتبار سے پرفیکٹ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ بڑے بڑے فیصلوں کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ لینے اور اس پر عمل درآمد کروانے کی پوزیشن میں ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے نہ صرف کاروبار میں ترقی ملنے کے امکانات ہیں، بلکہ نئے کاروبار کی شروعات بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں عطارد اور سورج کی موجودگی آپ کو مضبوط تر بنا رہی ہے۔ آپ کی لگن کا ستارہ اچھی پوزیشن میں ہونے کے سبب آپ کی شخصیت کو بھی مضبوط قوت ارادی کی حامل شخصیت بنا رہا ہے۔ خاص طور پر ہفتے کا درمیانی عرصہ بہت اہم ہے۔ آپ کے خانہ مال کا حاکم مشتری ذائچے کے 7ویں گھر میں اچھی پوزیشن میں موجود ہے، تاہم مشتری کے ساتھ راہو کی موجودگی آپ کے اخراجات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ اگرچہ آپ کو نوکری اور کاروبار سے اچھی آمدن حاصل ہو رہی ہے، تاہم اخراجات کرتے وقت ضروری اور غیر ضروری کا فرق ملحوظ خاطر ضرور رکھیں۔ بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ تعلقات میں کسی حد تک کشیدگی کا امکان ہے۔ یہاں کمیونیکیشن گیپ نظر آ رہا ہے۔ اس ابلاغ کی کمی کے سبب
فریقین کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کیا جانا چاہیے، اور اس بارے میں آپ کا عملی قدم اٹھانا آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ زمین، جائیداد اور سواری وغیرہ کی خرید و فروخت کے لیے یہ وقت ابھی مناسب نہیں ہے۔ چوتھے گھر میں زحل کی وکری حالت آپ کو اس حوالے سے کسی نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ بڑے فیصلے کو کسی مناسب وقت پر اٹھا رکھیں۔ آپ کے تعلیمی معاملات بھی جمود کا شکار نظر آتے ہیں۔ پانچویں گھر کا حاکم چھٹے گھر میں راہو کے ساتھ موجود ہے۔ مریخ اور وینس کی نویں نظر کے باوجود آپ تعلیم میں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح اولاد کے معاملے میں بھی کسی حد تک پریشانی موجود ہے کہ آپ کی کوششیں پوری طرح رنگ نہیں لا رہیں۔ لو لائف گزارنے والوں کا تعلق بھی شدید جمود کا شکار نظر آ رہا ہے۔ یہاں آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً اپنے گلے کو لے کر آپ کافی حساس نظر آتے ہیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی نہایت عمدہ انداز میں چل رہی ہے۔ باہمی عزت و تکریم کے اس رشتے کے باعث آپ اپنے فیصلوں کو مشاورت کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان پر عمل درآمد کروا رہے ہیں، اور یہی آپ کی کامیابی ہے۔ یہ ہفتہ ازدواجی تعلقات میں ایک نئی طرز کی رومانویت لے کر آئے گا۔ تاہم اگلے ہفتے وینس کے الٹا چلنے سے معاملات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، جس کا ذکر ہم اگلے ہفتے کی ویڈیو میں کریں گے۔ اسی طرح شراکتی معاملات بھی باہمی اعتماد کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہی اعتماد آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بیرون ملک جانے والے افراد کے لیے بہت سے مواقع اس ہفتے ہاتھ آئیں گے۔ جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے، انہیں اس سلسلے میں اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، اور جو ابھی باہر جانا چاہتے ہیں اور جنہوں نے ابھی اپلائی کرنا ہے، تو اپلائی کرنے کے لیے یہ ہفتہ عمدہ وقت ہے۔ نویں خانے میں عطارد اور سورج کی موجودگی آپ کے اندر بے پناہ صلاحیتوں کو فروغ دے رہی ہے۔ برج عقرب کے لیے اس ہفتے کا صدقہ براؤن رنگ کا کپڑا یا مٹھائی وغیرہ ہے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ ازدواجی شراکتی تعلقات، ملازمت و کاروباری معاملات اور بیرون ملک کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا، جبکہ عزیز و اقارب، تعلیم، اولاد اور صحت کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ باتیں سود مند ثابت ہوں گی۔ اگر اس کے باوجود کسی کو یہ لگتا ہے کہ معاملات اس طرح نہیں ہیں جس طرح کہ وہ چاہ رہا ہے، یا معاملات اس کے ہاتھ میں نہیں رہے، یا اس ساری صورتحال میں وہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی شکایت کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں، تو انہیں اپنا انفرادی ذائچہ بنوانا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ انفرادی ذائچے میں، یعنی ان کے جنم کے ذائچے میں کون سے مسائل ہیں، تاکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ ساتھ ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ کا ایگزیکٹ معلومات ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو عذرائے مہربانی لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ہفتے نئی صورتحال کے ساتھ، نئی پریڈکشنز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔